लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ज्यादती केस में पेशरफ्त के हवाले से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 72 घंटे से कम वक्त में मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई है और बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि वाक़ये की तहकीकात के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि मुतलका इदारों ने भी मदद फराहम की है। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान की शनाख्त आबिद अली और वकारुल हसन के नाम से हुई है और मुल्जिमान की शनाख्त में मदद फराहम करने वालों को 25-25 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, जबकि नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। 72 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाक़या के असल मुल्जिमान तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और इन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। पंजाब पुलिस और मुतलका इदारों को हिदायत की है कि आइंदा ऐसे अंदोनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। इस मौके पर IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि मुल्जिमान की DNA टेस्ट और जियो फेंसिंग के जरिए शनाख्त की गई है। मुल्जिम आबिद अली पुलिस रेड के दौरान फरार हो गया, जिसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान का माजी में भी पुलिस रिकॉर्ड मौजूद है। दोनों मुल्जिमान का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, हम उनके पीछे हैं। हमारी टीमें पंजाब पुलिस की जितनी टेक्निकल सपोर्ट हमें चाहिए वो सपोर्ट ना सिर्फ जो पुलिस के पास अवेलेबल है वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, बल्कि जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जितना साइंटिफिक एड मौजूद है उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उन तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पुलिस महकमे में इस्लाहात की जा रही हैं और पंजाब में इंतहाई संगीन वारदातों में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, आज जंगे सितंबर के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 55वां यौम शहादत है। उन्होंने 12 सितंबर 1965 को लाहौर का दिफा करते हुए अपनी जान आफरी के सपुर्द की। मेजर अजीज भट्टी की जिंदगी और जंगी कारनामों के हवाले से जानने के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद वफा। सितंबर 1965 की जंग के दौरान लाहौर के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाने वाले जांबाजों में से सबसे नुमाया नाम मेजर अजीज भट्टी शहीद का है। 6 सितंबर को जब भारतीय फौज ने लाहौर सेक्टर पर हमला किया तो मेजर अजीज भट्टी को फौरी तौर पर दुश्मन की पेशकदमी रोकने का हुक्म मिला। वो एक कंपनी की क़यादत करते हुए बरकी के महाज पर भारतीय फौजियों से टकराए और अगले 6 रोज़ तक एक चट्टान की तरह अर्ज़े वतन का दिफा किया। लाहौर का ये अजीम मुहाफ़िज़ दुश्मन पर नज़र रखने के लिए कई रोज़ तक खुद ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर जमा रहा और महदूद वसाइल को महारत से इस्तेमाल करते हुए हमला आवरों को हैरान कुन शिकस्त से दोचार किया। अजीज़ भट्टी 12 सितंबर की सुबह BRB नहर के पार भारतीय पोजीशन का जायजा ले रहे थे कि उनके कांधे पर दुश्मन के टैंक का एक गोला लगा और वह जामे शहादत नोश कर गए। उन्हें इस लाजवाल कुर्बानी के एतराफ़ में निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा गया। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद 6 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए। उन्होंने पाक आर्मी में शमूलियत से कबल कुछ अरसा पाक फ़िज़ाइया में भी खिदमात सर अंजाम दी। लाहौर के इलाके बरकी में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की यादगार कायम है, जहां आज भी लोग हाज़री देते और मादरे वतन के इस अजीम बेटे को खराज अकीदत पेश करते हैं। मेजर राजा अजीज़ भट्टी ने BRB नहर के इस किनारे पर जामे शहादत नोश किया। मुहाफ़िज़ लाहौर की इस अजीम कुर्बानी के बायस पूरी कौम हमेशा उनकी कर्जदार रहेगी। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के यौम शहादत के मौके पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया था। सितंबर 1965 हमारी तारीख का एक लाजवाल बाब है। मेरे सामने शोहदा के अहले खाना मौजूद हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। उनकी जुर्रत, बहादुरी भूलेंगे।
ہمارے شہداء ہمارے ہیرو DGISPR کا میجر عزیز بھٹی شہید کو خراج عقیدت، قوم کو شہید کی عظیم قربانی پر فخر ہے۔ DGISPR نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ میجر عزیز بھٹی شہید نے 1965 کی جنگ میں عظیم کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ میجر عزیز بھٹی شہید کی شاندار قیادت اور جرأت قوم کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ 12 ستمبر 1965 کو لاہور کی BRB نہر پر دشمن کو بھاری نقصان پہنچا کر شکست سے دوچار کرنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بے مثال جرأت اور قیادت کے سبب آپ کو ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی زندگی اور شہادت کے بارے میں تفصیل علی گل کی اس رپورٹ میں۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا تعلق گجرات سے تھا۔ آپ 1928 میں پیدا ہوئے۔ میجر عزیز بھٹی نے 1948 میں پہلے PMA لانگ کورس میں کمیشن حاصل کیا اور 1950 میں آپ کو اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر PMA کا بہترین کیڈٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ لیاقت علی خان نے عزیز بھٹی شہید کو اعزازی شمشیر سے نوازا۔ آپ نے 17 پنجاب ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 کی جنگ میں 6 ستمبر کو آپ لاہور کے برقی سیکٹر میں اپنی کمپنی کے ساتھ BRB نہر پر دفاع وطن کا مقدس ترین فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ جب بزدل دشمن نے پاکستان کو سرپرائز دینے کی ناکام کوشش کی تو خود سرپرائز ہو گیا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید الفا کمپنی کے ساتھ دشمن کے سامنے سینہ سپر تھے۔ بطور کمپنی کمانڈر میجر عزیز بھٹی نے خود کو فارورڈ ٹروپس کے ساتھ رکھا تاکہ خود دشمن پر نظر رکھ سکیں۔ 6 ستمبر سے 12 ستمبر تک دشمن نے آپ کی پوزیشن پر بڑے حملے کیے، لیکن عزیز بھٹی کے حوصلے اور ہمت کے سامنے ہر مرتبہ ناکام ہوا۔ عزیز بھٹی نے اپنی کمپنی سمیت 6 دن اور راتیں لگاتار دشمن کو نہ صرف روکے رکھا بلکہ شکست سے بھی دوچار کیا۔ 10 ستمبر کو عزیز بھٹی نے دشمن کی چند گاڑیوں کا مشاہدہ کیا۔ آپ نے بروقت جوابی کارروائی سے دشمن کی ان گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ 10 ستمبر کو ہی پاکستان نے لاہور سیکٹر پر 2 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے۔ دشمن اپنے چھوٹے ہتھیاروں، ٹینکوں اور توپوں سے مسلسل آگ برساتا رہا اور آپ اس کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیتے رہے۔ 11 اور 12 ستمبر 1965 کی درمیانی شب برقی نہر کے ساتھ 17 پنجاب کی دفاعی پوزیشنوں پر 8 بڑے حملے ہوئے۔ 12 ستمبر کی صبح دشمن کے 3 ٹینکوں نے میجر عزیز بھٹی کی پوزیشن پر گولہ باری شروع کر دی، جبکہ میجر نے جوابی حملے میں دشمن کے 2 ٹینک تباہ کر دیے۔ 12 ستمبر کو اسی دوران دشمن کے 1 ٹینک کا گولہ آپ کے بائیں شانے پر لگا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی کی بے مثال جرأت اور قیادت کے سبب آپ کو ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ میجر راجہ عزیز بھٹی کے یوم شہادت پر قوم اپنے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وطن کی حرمت پر جان نثار کرنے والے بہادر جوانوں پر قوم کو فخر ہے اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان سے سینٹ کی ایک خالی نشست پر بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد بزنجو نے 38 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ خالد بزنجو کو بلوچستان حکومت میں پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، ہزارہ ڈیموکریٹک، JWP اور BNP عوامی کی حمایت حاصل تھی۔ JUIF کے غوث اللہ نے 21 ووٹ حاصل کیے جبکہ 2 ووٹ مسترد ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان نے سینٹ کی خالی نشست پر BAP کے امیدوار کی کامیابی پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ خالد بزنجو کی بھاری اکثریت سے کامیابی اتحادی جماعتوں کے باہمی اعتماد اور بہترین ورکنگ ریلیشن شپ کا مظہر ہے۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے گوادر اور اماڑہ میں پاک بحریہ کی تنصیبات کا دورہ کیا۔ کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل فیصل رسول لودھی نے گوادر آمد پر نیول چیف کا استقبال کیا۔ نیول چیف نے گوادر میں میرینز ٹریننگ سینٹر کے نئے سیٹ اپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا کہ میرینز ٹریننگ سینٹر پاکستانی اور دوست ممالک کی میرینز آفیسرز کو بنیادی تربیت اور ایڈوانس کورسز فراہم کرے گا۔ پاک بحریہ قومی بحری مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائے گی۔ بعد ازاں نیول چیف نے ارماڑہ کے دورے میں 21ویں ایئر ڈیفنس بٹالین کے نئے انفراسٹرکچر کا افتتاح کیا۔ نیول چیف نے کوسٹل ایریا میں تعینات افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور ان کے عزم اور جذبے کو سراہا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں بوریارڈ پر قائم سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ کے قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا۔ تفصیلات کے مطابق سپاہی ساجد دھماکے میں شہید ہو گئے، ان کی عمر 33 سال تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ جانے کب ہوں گے کم
इस दुनिया के गम जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम जाने कब होंगे कम। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गिरफ्तारियों की लहर पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में भारतीय फौजियों की तरफ से मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान पुलवामा, बारामूला, बांडीपुर, कुपवाड़ा और दीगर इलाकों में नौजवानों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज नौजवानों को गिरफ्तार और जारी मुकाबलों में शहीद कर रही है। तर्जुमान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के फैसलाई हुकूमत कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने पर तुली हुई है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की पामालियां बंद करवाने के लिए भारत पर दबाव डाले। भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने श्रीनगर, पुलवामा, कोलगाम, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, रामबन और दीगर इलाकों से गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान घरों पर छापों के दौरान दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर यूथ सोशल फोरम के चेयरमैन उमर आदिल डार ने श्रीनगर में एक बयान में कश्मीरी अवाम को दरपेश मुश्किलात को आलमी सतह पर उजागर करने पर पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद इस्लामी तंजीम आज़ादी के चेयरमैन अब्दुल समद इनकलाबी के लवाहिकीन ने श्रीनगर में एक बयान में बांडीपुरा सब जेल में उनकी बिगड़ती हुई सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी की गई एक तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत गैर कानूनी तौर पर अपने ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिनेवा कन्वेंशन और रोम मुआहिदे के तहत भारत अपने शहरियों को जम्मू कश्मीर में मुंतकिल नहीं कर सकता। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि आरएसएस के दहशतगर्दों ने मुसलमान दुश्मनी की इंतहा कर दी है। ट्विटर पर भारत में मुसलमान नौजवान का बाजू काटने की तस्वीर शेयर करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि बाजू पर 786 लिखा देखकर नौजवान का बाजू काट दिया गया। उन्होंने कहा कि दुनिया मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम का नोटिस ले। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत मुसलमानों के लिए मौत की वादी बन रहा है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वियतनाम की ज़ेर सदारत होने वाले 27वें आसियान इलाकाई फोरम में ऑनलाइन शिरकत की और वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि आसियान ममालिक दुनिया भर में इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंद रुझानात के खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने कोरोना से निमटने की मुश्तरका आलमी काविशों की तारीफ की और कहा कि कोरोना से निमटने के लिए ऐसी वैक्सीन की ज़रूरत है जो आलमी सतह पर अवामी मफाद में हो। उन्होंने कोरोना से निमटने की खातिर कर्जों में आसानी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की तजवीज़ के हवाले से भी शुरका को आगाह किया। पंजाब हुकूमत का एहसास प्रोग्राम के तहत नई जिंदगी प्रोग्राम और पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का आगाज। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुआशरे का दरमानदा और नादार तबका अब बुनियादी सहूलतों से महरूम नहीं रहेगा। वो तेज़ाब गर्दी का शिकार होने वाले अफराद की बहाली के लिए हुकूमत पंजाब के शुरू किए गए प्रोग्राम नई जिंदगी के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। नवीद हयात मजीद तफसील बताएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि 53 अरब की हतीर रकम से 11 अजला में तालीम, सेहत और सोशल सेक्टर की बेहतरी के लिए इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि बुनियादी मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन और तिब्बी अमले में इजाफा किया जा रहा है। पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अपनी नौइयत का बेहतरीन और मुनफरिद मनसूबा है, जिसका मकसद पंजाब के 11 पसमानदा अजला में आवाम को सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलतें और माशी तरक्की के मौके फराहम करने हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि 20 करोड़ रुपए के फंड से शुरू किए गए नए जिंदगी प्रोग्राम का मकसद तेजाब गर्दी के शिकार उन अफराद का इलाज और उन्हें पांव पर खड़ा करने के लिए सरकारी सतह पर कोशिशें करना है। नई जिंदगी प्रोग्राम के सरबराह अली अज़द ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत गरीब और नादार खानदानों के मुआशी मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने नई जिंदगी प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वाले बच्चों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रेलवे के वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत देने के अपने नारे पर अमल करते हुए पाकिस्तान आए और अदालत में आकर अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का जवाब दें। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि ML1 का शिद्दत से इंतजार है, ये मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मौज़मुद्दीन।
ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا کہ لندن سیاسی بھگوڑوں کی عام آجگاہ بن گئی ہے، جبکہ نواز شریف کی جماعت نون اور شین دو گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، نواز شریف صاحب، سلمان صاحب، شہباز صاحب، حسین نواز، عمران، الطاف حسین اور سب وہ لوگ جو عدالتوں کو مطلوب ہیں آج لندن میں پناہ گاہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ پہلے پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں، اس دفعہ پھر کہتا ہوں کہ اس سال کے آخر تک شین اور نون والے الگ ہوں گے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات ضرور ہوں گے، وفاق اور سندھ کے درمیان اچھے تعلقات سے کراچی اور سندھ کے عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ گجر پورہ ثانیہ کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے گی۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ ML1 گیم چینجر منصوبہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں ریلوے کا منی ہیڈ کوارٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس 20 تاریخ تک ML1 کے ٹینڈر ہو جائیں گے اور کل پرسوں سے ML1 کی پبلسٹی بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا عمران خان کی حکومت کا گیم چینجر فیصلہ ہے۔ اس سے حادثوں سے جان چھٹے گی، روڈوں پہ رش ختم ہوگا اور ساری ٹریفک جو ہے وہ ٹریک پہ منتقل ہوگی۔ اس سے قبل ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے ریلوے کے امور سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں مال بردار گاڑیوں اور مسافر ٹرینوں کی آمدن اور ریلوے کو بہتر بنانے سے متعلق مختلف معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے مثبت نتائج حاصل ہو رہے ہیں، جس کا اعتراف عالمی معاشی ادارے بھی کر رہے ہیں۔ وہ کراچی میں اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ارکان سے خطاب کر رہے تھے۔ ذیشان احمد کی رپورٹ میں تفصیل دیکھیے۔ اوورسیز چیمبر کے اراکین سے خطاب میں خزانے کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ حکومت کے اقدامات کی بدولت ایکسپورٹ کے شعبے میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے معیشت کو بہت دھچکا لگا ہے، جبکہ معاشی چیلنجز کے باوجود کورونا سے متاثر 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں کی مالی معاونت بھی کی گئی۔ حکومت نے اس وقت بھی 1240 ارب روپے کا پیکج دیا اور ہم نے 1 کروڑ 60 لاکھ پاکستانیوں کو کیش دیا، اور اس انداز میں دیا کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک شفاف طریقے سے دیا جا رہا ہے۔ ہم نے خصوصی طور پہ جو بڑے فیصلے کیے وہ 2 تھے۔ ایک یہ کہ ہر پالیسی کا محور پاکستان کے پبلک ہو، اور دوسرا یہ کہ معیشت میں جو بنیادی رول ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ حکومت نے کاروباری طبقے کے لیے بھی ریلیف پیکج دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے غریب خاندانوں کی مالی مدد کا دوسرا مرحلہ جلد شروع کیا جائے گا۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ 2 سال میں حکومتی اخراجات میں 5000 ارب روپے کی بچت کی گئی۔ اس موقع پر OICCI کے اراکین نے وزیر اعظم کے مشیر کو اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور گزشتہ ہفتے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا، جبکہ سٹاک مارکیٹ نے نئے ریکارڈز بھی قائم کیے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں حسن ناصر۔ گزشتہ ہفتے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور مارکیٹ نے سرمایہ کاروں کو ریٹرن بھی فراہم کیے۔ کاروباری ہفتے کے دوران سٹاک ایکسچینج میں 200 ارب روپے کی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی ہوئی، جس سے مارکیٹ پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے میں تیزی دیکھی گئی۔ اس کی وجہ تھی عمران خان صاحب کا جو پیکج اناؤنس ہوا ہے کراچی کے لیے، اسے کراچی کے صنعت کاروں نے بہت ہی خوشائن سمجھا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے روشن ڈیجیٹل پروگرام سے غیر ملکی سرمایہ کار افراد کو براہ راست سرمایہ کاری کرنے میں سہولت فراہم کیے جانے کے حکومتی اقدامات کو ہر سطح پر پذیرائی ملی۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے پہلے دن اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 272 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی۔ تیسرے دن 49 پوائنٹس جبکہ چوتھے دن 100 انڈیکس میں 625 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری دن اسٹاک مارکیٹ میں مندی دیکھی گئی، جس کی وجہ سرمایہ کاروں کو ریٹرن فراہم کرنا تھا۔ حکومت کی مربوط اور مثبت پالیسیوں کا براہ راست اثر اسٹاک ایکسچینج پر پڑا ہے، جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ مارکیٹ میں مزید بہتری اور استحکام پیدا ہوگا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ بلوچستان کے ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں تلفی آپریشن جاری ہے، جس میں محکمہ تحفظ خوراک اور فوج کی مشترکہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,95,335 ہیکٹر رقبے کا سروے اور لسبیرا کے متاثرہ علاقوں میں 420 ہیکٹر رقبے پر کنٹرول آپریشن کے ذریعے ٹڈی دل کا خاتمہ کیا گیا۔
بات کریں گے کورونا وائرس کی۔ ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 6046 ہو گئی ہے۔ اب تک 2,88,536 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 28,724 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ 584 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مزید 3 افراد جام بحق ہوئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6,373 ہو گئی ہے۔ بات کریں کرونا کے عالمی اثرات کی تو بھارت میں کرونا وائرس نے تباہی مچا دی ہے۔ ایک ہی روز میں ریکارڈ 98,000 کے قریب نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,202 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بھارت میں اب ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 77,780 سے زیادہ ہے، جبکہ 47 لاکھ سے زیادہ متاثر ہیں۔ امریکہ بدستور پہلے نمبر پر موجود ہے، جہاں 1,97,600 سے زائد افراد ہلاک، جبکہ 66,45,000 متاثر ہو چکے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 9,21,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 2,87,45,000 متاثرہ افراد میں سے اب تک 2,06,60,000 سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ تاحال بے قابو ہے۔ آگ سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور یہ تعداد 16 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 20 افراد لاپتہ ہیں۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق 20,000 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں اور متاثرہ علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ کیلیفورنیا میں درجہ حرارت بڑھنے سے آگ کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ رخ کریں گے ایک بار پھر قومی خبروں کی جانب۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت مقامی صنعتوں کے فروغ کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں ایوان صنعت و تجارت کے دورے کے موقع پر صنعت کاروں سے خطاب کرتے ہوئے عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو مضبوط بنا کر مقامی کاروبار کو بڑھانا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتوں کو ریلیف فراہم کرنے کی پالیسی سے برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ صدر مملکت کی اہلیہ سمینہ الوی نے کہا ہے کہ مل کر کوشش کرنے سے معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے مقرر کردہ اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وہ کراچی میں معذور افراد کی فلاح و بہبود، ان کو تربیت اور روزگار کی فراہمی کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ معذور افراد کو خصوصی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ، روزگار کی فراہمی اور پاکستان ٹیلی ویژن پر خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کا سیشن ہونا چاہیے۔ معذور بچوں کے سکولز کے پرنسپلز نے کامیاب بچوں کی سٹوریز سے اجلاس کو آگاہ کیا اور درپیش مسائل بھی سامنے رکھے۔ سماجی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ملتان میں احساس کیش پروگرام کے مرکز اور پناہ گاہ کا دورہ کرتے ہوئے سہولیات کا جائزہ لیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں شیراز دورانی۔ کرونا وبا کے دوران دہاڑی دار اور نادار طبقے کی مالی معاونت کے لیے شروع کیا جانے والا احساس ایمرجنسی کیش ریلیف پروگرام وبا کے تھم جانے کے باوجود تاحال جاری و ساری ہے۔ اس فلاحی پروگرام کے تحت اب تک ملتان کے 25 مراکز پر 32,000 افراد میں 12,000 روپے کے حساب سے 3 ارب 91 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ غریب بندے ہیں ساری، اپنی جہاں ٹھکانا کہنے محنت مزدوری میرا بندہ کریں دے، نکے نکے بچے ہیں، بہت بہت شکریہ ساکو پیسے ملتے پہ۔ عمران خان کا بہت بہت شکریہ ہے، اس نے ہماری مدد کی ہے۔ میرے میاں ہے نا محنت مزدوری کرتے ہیں، جو پیسے ہمیں ملے ہیں وہ ہم اسے ہے نا اپنے بچوں کا اور اپنے میاں کا میں نے علاج بھی کروانا ہے۔ سماجی تحفظ بارے وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے علی گڑھ اسکول میں قائم امدادی مرکز کا دورہ کرتے ہوئے مستحق افراد سے فردن ملاقات کی اور امداد کے تقسیم بارے عمل کا جائزہ لیا۔ احساس کے دائرہ کار میں بہت سے پروگرامز ہیں اور ان سب کا مقصد یہی ہے کہ جو پسماندہ لوگ ہیں، جو ترقی کے دائرے میں شامل نہیں ہو سکے ہیں، ان کے اوپر خاص توجہ دی جائے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بے سہارا اور مسافروں کے لیے قائم کی گئی پناہ گاہ اور لنگر خانے کا بھی دورہ کیا۔ اس دوران معاون خصوصی نے پناہ گاہ میں موجود مسافروں سے خوراک اور چھت کی فراہمی بارے دریافت کیا۔ اس کا کریڈٹ پورا وزیر اعظم کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پورے ملک میں ایک ڈرائیو چلائی ہوئی ہے کہ جہاں بھی بڑے شہر ہیں، جہاں بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں یہ پناہ گاہیں بنائی جائیں۔ بعد میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وہاڑی چوک پر زیر تعمیر پناہ گاہ کے تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا۔ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو سماجی اور معاشی تحفظ کی فراہمی کا عمل پاکستان کو حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنانے کی جانب عملی قدم ہے۔ شیراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔
معاون خصوصی ملک حمید اسلم نے پنڈی گھیپ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے عوام کے مسائل کے حل کے لیے عزم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف حقداروں کو حق دینے کے لیے اقتدار میں آئی ہے۔ گیس کی دریافت والے علاقوں میں عوام کو گیس کی فراہمی ان کا پہلا حق ہے۔ تحصیل جنڈ اور فتح جنگ کے مختلف علاقوں کو بھی گیس فراہم کی جائے گی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے یونیسیف اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے وفد نے کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حالیہ بارشوں سے سندھ کے 23 لاکھ افراد متاثر ہوئے جبکہ 45,000 سے زائد مویشی ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر اور PDM میں مکمل اعداد و شمار یونیسیف کو مہیا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کو ڈونر ایجنسیز کی مدد چاہیے تاکہ متاثرہ افراد کی بحالی میں مدد مل سکے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے صوبے کے 20 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے اور متاثرین کی بحالی کے لیے اربوں روپے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں 11 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور 15,000 سے زائد دیہات متاثر ہوئے۔ ملاقات کرنے والوں میں امریکہ، کینیڈا اور چین کے سفارتکار شامل تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری روہڑی پہنچے، جہاں انہوں نے صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما اسلام الدین شیخ سمیت دیگر سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی سے منہاج یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک میں تعلیم کے شعبے میں ہونے والے اقدامات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ چودھری پرویز الہی نے ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے نجی شعبے کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے والے ممالک ہی قوموں کی برادری میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ منہاج یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے ملک میں تعلیم کے شعبے میں حکومتی کارکردگی کی تعریف کی۔ وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر نے کہا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈینگی کے پھیلاؤ کے حوالے سے آئندہ 2 ماہ انتہائی اہم ہیں۔ یہ بات انہوں نے ضلع ڈیرہ غازی خان میں ڈینگی کے حوالے سے آگاہی واک کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ عوام ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور ڈینگی مچھر کی پرورش گاہوں کو تلف کریں۔ وزیر مملکت زرتاج گل نے آگاہی واک میں بھی حصہ لیا جس میں مرد و خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔